बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं 25 साल की हो चुकी हूँ। आईना देखती हूँ तो खुद से सवाल करती हूँ कि हानिया, खुदा ने तुम्हें ये हुस्न किस लिए अता किया है? क्या घर की झाड़ पोंछ करने के लिए या अपनी बहनों की उतरन पहनने के लिए? मेरी आमिना बोली, बहनें मुझसे बिलतरतीब 3, 5 और 6 साल छोटी हैं, मगर यूँ लगता है जैसे वो मेरी बड़ी बाजियाँ हों। मुझ पर रोब डालती हैं, मुझसे घर के काम करवाती हैं। खैर, मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते का रुख मेरी खाला अपनी बेटियों की तरफ मोड़ देती हैं, ये कह कर के हानिया, तुम तो पराई औलाद हो, मैं तुम्हारे नसीबों से डरती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले शादी का तजुर्बा अपनी बेटियों पर करूँ। ये और बात थी कि सभी उनको ठुकरा कर चले जाते थे। वो मेरे मुकाबले में ज़रा कम प्यारी थीं। मेरी खाला का बेटा जो मुझसे 3 साल बड़ा है, उसने इशारों किनायों में मुझे बड़ी बार कहा कि वो मुझे इस घर से जाने नहीं देगा, वो मुझे इस घर की रानी बनाएगा। मगर सच कहूँ तो मेरा दिल ये नहीं मानता। वो अच्छा है और प्यारा भी है, मेरा ख्याल भी बहुत रखता है, मगर मैंने बचपन से अब तक अपनी ज़िंदगी उम्र कैद में गुजारी है। शुरू से ही मेरे दिल में ये ख्याल बैठा हुआ था कि मैं ब्याह कर अपने ससुराल जाऊंगी तो कैद की ये दीवारें टूट जाएंगी। इसी वजह से मैंने फैसल में हज़ारों खूबियाँ होने के बावजूद खुद को उससे मोहब्बत करने से रोका हुआ है। मैंने खाला के घर में अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजार दिए हैं, मगर कोई भी मेरा नहीं बन सका, इसीलिए मैंने अल्लाह से लू लगा ली है। सच तो ये है कि मेरे दिल को अल्लाह के ज़िक्र में ही सुकून मिलता है। मैं हर रात बावज़ू रहती हूँ, घर के काम काज करते हुए भी मैं अपनी ज़ुबान को खुदा के ज़िक्र से तर रखती हूँ, और जब फारिग हो जाती हूँ तो कुरान पाक लेकर बैठ जाती हूँ। मैंने अक्सर अपनी खाला के मुंह से सुना है, वो अपनी बेटियों से कहती हैं कि तुम तीनों के चेहरे पर कैसे फटकार बरस रही है। रिश्ते वाले तुम लोगों को कबूल ही नहीं करते। दिल तो करता है तुम तीनों के मोबाइल लेकर आग में झोंक दूँ। बस सारा दिन सोशल मीडिया पर लगी रहती हो। हानिया से कुछ सीखो, कैसे उठते बैठते अल्लाह अल्लाह करती रहती है, और अल्लाह ने भी कैसे इसके चेहरे पर रौनक डाल दी है। तब बड़ी बहन सबीन कहती कि अम्मी, हमें क्या पता रात में कोई क्रीम लगाकर सोती हो, वैसे है तो वो बड़ी घुन्नी मीसनी। सबीन से छोटी राबिया कहती है, अम्मी सुबह आप हानिया को काम में मसरूफ़ रखिएगा, मैं चोरी चुपके उसके कमरे की तलाशी ले लूँगी। फिर वो बहनें मेरी खूबसूरती का राज जानने के लिए मुझसे छुप छुपा कर मेरे कमरे में छापा मारने के प्लान बना रही होती हैं, जबकि मैं बाहर बैठी उनकी बातें सुनकर हंसती रहती हूँ। न जाने वो ये क्यों भूल जाती हैं कि जज्बात में आकर बहुत ऊंचा बोलने लग जाती हैं। खैर, मेरी अल्लाह से एक ही दुआ है कि मेरी शादी किसी बहुत ही मजहबी घराने में हो जाए, लड़का बेशक मौलवी हो, क्योंकि मैं इस दुनिया की हकीकत जान चुकी हूँ। इस दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या ही अगर शौहर मिलकर जन्नत में जाएं। आखिर अगली सुबह मेरी खाला मेरे साथ नरम लहजे में बात कर रही थीं। मैं वजह जान नहीं पाई थी, इसलिए रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई। तब खाला कहने लगी, छोड़ो हानिया, घर के ये काम काज ये तो होते ही रहेंगे। तब मुझे बहुत हैरत हुई। मैं बोली, खाला मैं काम ना करूं तो और क्या करूं? खाला बोली, हानिया बेटी, आज 2 तारीख है, तेरी वालिदा ने जो पैसे भिजवाए हैं वो बैंक में आ गए होंगे। तब मैं सारा मुआवजा समझी थी। वो कहने लगी, जाकर पैसे निकलवा लाओ। अगर मेरे बस में होता तो मैं अम्मी के भिजवाए हुए पैसों में से एक पाई भी खर्च नहीं करती, मगर मैं जिस घर में रह रही थी उनका हुक्म तो मानना था, इसीलिए मैं हर महीने वो 15,000 बैंक से निकलवा कर खाला के हाथ पर रख दिया करती थी। खाला ने मुझे कहा तो मैंने अपना अबाया पहन लिया। खाला ने 60 रुपये किराए के लिए दिए। मैं रिक्शे में बैठकर बैंक चली गई। मामूल के मुताबिक आज भी बहुत रश था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं चुपचाप नजरें झुकाकर खड़ी हो गई थी। तब मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने नजरें उठाकर देखा तो बैंक में एक अंग्रेज दाखिल हुआ। मेरी लाइन में लगे सब मर्द उसकी गोरी चमड़ी देखकर पिघल गए और उसे आगे आने के लिए कहने लगे, मगर उसने इनकार कर दिया और मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं सोचने लगी, शायद गोरों की तरक्की का यही राज है कि वो मौके से फ़ायदा नहीं उठाते, हर चीज़ में कानून को महलूज़े खातिर रखते हैं। खैर में 1 घंटे बाद मेरी बारी आई। मैं पैसे लेकर घर वापस आ गई। खाला का मूड आज बहुत खुशगवार था। मैंने वो पैसे उनकी हथेली पर रखे तो वो चमक गई, जबकि मेरा दिल बुझा हुआ था। मैं बोली, खाला आज बैंक में बहुत लंबी लाइन लगी थी, मैं थक गई हूँ, ज़रा आराम करना चाहती हूँ। खाला कहने लगी, मेरी बच्ची, काम की तुम हरगिज़ फ़िक्र मत करो, जाओ जाकर आराम करो। मैं अपने कमरे में आ गई तो आंखों से आंसू बहने लगे।
کیا کیا تھا جو یاد نہیں آیا تھا؟ باپ کا شفیع، ماں کی ستم ظریفی۔ خیر میں اپنے غموں کا ماتم کرنے میں مصروف تھی جب مجھے باہر صحن سے رشتہ کرانے والی خالہ کی آواز آئی۔ کہنے لگی، نازیہ تو ہانیہ کا رشتہ کیوں نہیں کرتی؟ مجھے تو لگتا ہے جب تک یہ تیرے گھر سے نہیں نکلے گی کسی کی نظر تیری بیٹیوں پر پڑے گی ہی نہیں۔ خالہ کہنے لگیں، بہن کیا بتاؤں، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ گھر کے کام کاج کر سکوں۔ جب تک میرا بیٹا فیصل کام پر نہیں لگ جاتا تب تک اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کا کام لگے، بہو گھر میں لاؤں، اسے رخصت کروں، تب مجھے سمجھ میں آیا میں تو خالہ کے لیے بڑی قیمتی چیز ہوں۔ ان کے گھر کا کام کرتی ہوں، ہر ماہ ان کے ہاتھ پر 15,000 روپے لا کر رکھتی ہوں۔ ایسے میں وہ پاگل تو نہیں تھیں جو میری شادی کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتی۔ میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ میں جانتی ہوں ہر چیز کا مالک اللہ ہے، یہاں تک کہ میری تقدیر کا مالک بھی وہی ہے، وہی میرے لیے سارے بند راستے کھولے گا۔ خیر کچھ دن تو یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ایک بہت چہل پہل نظر آئی تھی۔ میں نے خالہ سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، ہانیہ آج اچھے سے تیار ہو جانا، تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ میری خالہ میری شادی کے لیے کیسے مان گئیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگی تھی، اس لیے بولی، خالہ کیسے لوگ ہیں؟ خالہ کو مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی کیونکہ وہ تو مجھے اللہ میاں کی گائے سمجھتی تھیں۔ وہ کچھ گڑبڑا گئیں، پھر سنبھل کر بولی، ہانیہ تو راج کرے گی، لڑکا لاکھوں میں کماتا ہے، تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں بولی، خالہ وہ حلال تو کماتا ہے نا؟ خالہ میرے سوالوں سے پریشان ہو گئی تھیں، اسی لیے چڑھ کر بولی، میں کیا جانوں حلال کماتا ہے یا حرام، میں نے اس کی پہرے داری تو نہیں کی ہوئی۔ میں بولی، خالہ پھر آپ اس رشتے کے لیے انکار کر دیں، مجھے نہیں کرنی ایسے لڑکے سے شادی جس کا ذریعہ معاش مشکوک ہو۔ خالہ کھسیانی ہنسی ہنسنے لگیں، کہنے لگیں، بیٹی میں اتنی بھی پاگل نہیں کہ تمہارا ہاتھ حرام کمانے والے کو دے دوں، لڑکا حلال ہی کماتا ہے۔ میں کہنے لگی، خالہ لڑکا ہی کماتا ہے۔ میں کہنے لگی، خالہ لڑکا مذہبی گھرانے سے تو ہے نا؟ اب کی بار خالہ نے دانت پیس کر کہا تھا، وہ مولوی ہے، مسجد میں جماعت کرواتا ہے۔ میں اب کی بار دل سے مطمئن ہو چکی تھی۔ میں نے خالہ کو گلے لگا لیا اور بولی، بس ٹھیک ہے، آپ مجھے اس رشتے سے انکار نہیں، ہاں کہہ دیجئے۔ یوں میرا رشتہ احمد علی کے ساتھ پکا ہو گیا تھا۔ اس کے گھر سے عورتیں بہت مذہبی قسم کی تھیں، عبایا اڑتی تھیں، بات پہ بات اللہ کا نام لیتی تھیں۔ میں اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ ان عورتوں نے میری خالہ سے کہہ دیا کہ ہمیں نہ تو جہیز کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی قسم کا لالچ۔ احمد علی نے خاص پیغام بھجوایا ہے کہ ہمیں جہیز میں چاہیے۔ اس بات پر تو خالہ کی بانچھیں کھل گئیں۔ شاید ہی یہ وجہ تھی کہ میرا رشتہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہو گیا تھا اور میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی کہ اس قفس سے جان چھوٹے گی تو کھلی فضا میں سانس لوں گی۔ میں نے رات کے پہلے پہر اپنی کزن کے منہ سے یہ الفاظ بھی سنے کہ امی آوا دیا اس کام والی ماسی کا، ہمارے جھوٹے برتن کون دھوئے گا؟ میری خالہ کی آواز آتی، جھیلو یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس شادی میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کس فائدے کا ذکر کر رہی ہیں۔ خیر میرا نکاح سادگی سے ہی ہوا تھا۔ میں بیاہ کر احمد علی کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے احمد کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دکھنے میں کیسا ہے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک مذہبی انسان ہے۔ شکل و صورت میرے لیے ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ خیر میں گھونگھٹ اوڑھے اپنے شوہر کی منتظر تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا، مگر مجھے اس کے سلام کے انداز سے گھنٹیاں سی بجتی محسوس ہوئی تھیں۔ کچھ غلط ہونے کا احساس میرے دل کو ہوا تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب میرے شوہر نے میرے چہرے کا گھونگھٹ اٹھایا، میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میرا شوہر ایک انگریز تھا، گوری چمڑی والا، لا مذہب۔ مجھے تو کرنٹ لگ گیا۔ میں اچھل کر پیچھے، تم کون ہو؟ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنے لگا، میں آپ کا شوہر ہوں، میرا نام احمد علی ہے۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بولی، جھوٹ، ایک دم جھوٹ، احمد نام تو ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ تم تو ایک لامذہب انسان ہو۔ میں غصے سے چیخ رہی تھی۔ وہ مدھم لہجے میں کہنے لگا، ہانیہ میرا پہلا نام ڈینیل ہے، اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرا اسلامی نام احمد علی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دن بینک میں آپ آئی تھی، میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا، مجھے آپ کے پردے نے بہت متاثر کیا، ایسا لگا آپ ہی وہ انسان ہیں جو میرے ٹوٹے پھوٹے سے وجود کو سمیٹ سکتی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کے متعلق معلومات حاصل کی، آپ کے گھر رشتہ بھجوا دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، میرا پارا چڑھتا ہی گیا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
آخر میں کیا کروں؟ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میں بولی، مسٹر ڈینیل، تم نے مجھے بینک میں دیکھا، میں اچھی لگی تو سوچا اس کو تو حاصل کرنا ہی ہے، اس لیے تم نے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری چال بازیوں میں آ جاؤں گی؟ تم ایک لامذہب شخص ہو، میں تمہارے لیے حرام ہوں، مجھ سے دور رہنا۔ اگر میرے نزدیک آنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لوں گی۔ میرے شوہر کا چہرہ حد تک سے سرخ ہو گیا۔ کہنے لگا، ہانیہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں مسلمان ہوں، تم کہو تو کلمہ سنا دیتا ہوں۔ ڈینیل نے ہکلاتے ہوئے مجھے کلمہ پڑھ کر سنایا، جو اس بات کا ثبوت دے رہا تھا کہ اس نے مجھے پاگل بنانے کے لیے کلمہ یاد کر لیا ہے۔ میں چلائی تھی کہ اپنے ناپاک منہ سے میرے اللہ اور پیارے نبی کا نام مت لو، تم فراڈی ہو، رحم کے قابل نہیں ہو، نفرت کے قابل ہو، تم موقع سے فائدہ اٹھانے والے گھٹیا انسان ہو۔ ڈینیل کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بولا، میں موقع سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہوں، تم لوگ کیا ہو ہانیہ؟ میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو، شاید کہتی ہو وہی اصل میں برے تھے۔ تم جانتی ہو کیا، جب میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تو تمہاری خالہ نے مجھ سے یہ دریافت کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ آیا میں مسلمان بھی ہوا ہوں یا نہیں۔ انہوں نے مجھ سے بس چند چیزوں کا تقاضا کیا تھا، جن میں سر فہرست تو یہ آتا ہے کہ میں تمہارے بے روزگار کزن کو اسپانسر کروں گا اور اس کے لیے امریکہ کا ویزا بنواؤں گا۔ دوسری چیز ہے 10 لاکھ روپے، اور تیسری، خیر رہنے دو، شاید تم مزید سن بھی نہ سکو ہانیہ، تمہاری خالہ کو تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوا ہوں یا نہیں۔ جب انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے تو پھر مجھے مسلمان ہونے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں رونے لگی اور بولی، تم مجھے کچھ نہیں سمجھنا، بس تم اپنی شکل میری نظروں کے سامنے سے غائب کر لو۔ میری بات سن کر وہ انتہائی دل برداشتہ ہو گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر وہ ساری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں چھت کی جانب منہ کر کے روتی رہی، اللہ سے سوال کرتی رہی کہ اے خدا، یہ سب کیا ہے؟ میرا شوہر ایک غیر مسلم نکلا، میں خود کو اس سے کیسے محفوظ رکھوں گی؟ یہی باتیں سوچتے سوچتے فجر کا وقت ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا۔ میں صحن سے پانی پینے کے لیے آئی تو دیکھا ڈینیل جائے بچھائے ہوئے تھا اور وہ اٹک اٹک کر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت اس سے بہت زیادہ گھن آئی تھی۔ میں پاس سے گزرنے لگی تو بولی، جتنے مرضی ناٹک کر لو، میں تمہیں کبھی بھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ خیر میں نے دل میں بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی لالچی خالہ کے گھر جھانک کر بھی نہیں دیکھوں گی، جس نے مجھے چند پیسوں کے عوض اور امریکہ کے ویزے کی خاطر بیچ ڈالا ہے۔ اپنی ماں سے بھی میں نے گلہ بہت کیا تھا، جس نے میرے باپ کی وفات کے بعد ایک امیر آدمی سے شادی کر لی اور مجھے خالہ کے سپرد کر کے چلی گئی۔ اپنی ذمہ داری نبھانے کو مہینے کے 15,000 روپے بھیج دیا کرتی۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ شاید اولاد کو پیسوں کی نہیں بلکہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیر میں گھر میں ہی رہتا، ڈینیل زیادہ تر باہر وقت بسر کرتا تھا۔ میں نے اسے صرف ایک بار ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے علاوہ اس نے نہ تو کبھی میرے سامنے نماز پڑھی تھی، نہ ہی مجھ سے ہم کلام ہوا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید اس نے اپنے مسلمان ہونے کا ڈرامہ ختم کر لیا ہے، مگر میں غلط تھی۔ ایک دن میرے گھر پڑوس کی کچھ عورتیں آئیں، میں انہیں نہیں جانتی تھی، اسی لیے ان کی آمد پر حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگیں، دراصل ہم یہ مٹھائی اور مبارکباد دینے آئے ہیں آپ کو۔ میں بہت حیران ہوئی، وجہ پوچھی تو کہنے لگی، ہمارے شوہر محلے کی مسجد میں جاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ احمد علی نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے، اسلام کے دائرے میں آنے والے لوگوں کا خیر مقدم کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں چڑھ کر بولی، یہ سارے ناٹک ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ڈینیل کھڑا تھا، اس نے سر جھکایا ہوا تھا، ان عورتوں سے بہت ادب سے پیش آ رہا تھا۔ میں مسکرا کر بولی، آپ اپنے شوہروں کو جا کر بتانا کہ اس گورے نے خدا کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مجھے ہارا۔ وہ عورتیں حیران ہوئیں۔ پھر ایک عورت بولی، لعنت ہو تم پر، تم انگریزوں کو دھوکہ دہی کے سوا کچھ آتا بھی ہے کیا؟ وہ عورتیں اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ڈینیل میرے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا، جب میں پڑھتا تھا کہ دین کی راہ مشکل ہے تو میں سمجھ نہیں پاتا تھا، مجھے لگتا تھا یہ مشکل تو نہیں ہے، بس کلمہ ہی تو پڑھنا ہے۔ میں جب پڑھتا تھا کہ ہمارے اندر ہی اندر سے ہماری جڑیں کاٹ کر اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سوچتا کہ کیا میرے والدین ایسا کریں گے؟ ہانیہ، تم جانتی ہو کہ میں نے جب اپنے والدین کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی تھی۔ وہ خود مسلمان نہیں ہیں مگر میرے ارادے پر مجھے شاباشی دی تھی۔ پھر وہ کون تھا جو میری جڑیں کاٹ کر مجھے دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟
ہانیہ وہ تم ہو، تمہارے رویے سے میں گھبرا جاتا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ جب مسلمان مجھے قبول نہیں کر رہے تو مسلمانوں کا اللہ مجھے کیسے قبول کرے جب مسلمان مجھے قبول نہیں کر رہے تو مسلمانوں کا اللہ مجھے کیسے قبول کرے گا۔ میں نے اپنی زندگی کے 27 برس گناہوں میں گزار دیے، یقیناً اللہ بھی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں جو کوششیں کر رہا ہوں یہ بیکار جائیں گی، تمہاری وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹکنے لگا ہوں۔ خدارا میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو، تم میری انگلی تھام کر مجھے نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دو۔ میں مسکرا کر بولی، ڈینیل تم اگر ایڑی چوٹی کا زور لگا لو میں تب بھی تمہیں نہیں اپناؤں گی۔ وہ غمزدہ سا ہو کر میرے پاس سے اٹھ گیا۔ ہماری بول چال تو ویسے بھی آپس میں بند تھی ہی، اس دن کے بعد ہم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ نہ جانے ڈینیل کی تصدیق کر کے مجھے اتنا دلی سکون کیوں ملتا تھا۔ ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اپنا ضروری سامان پیک کر لو، تمہارا امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے، ٹکٹس بھی کنفرم ہو گئی ہیں، ہم کل 6 بجے کی فلائٹ سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں چپ چاپ اس کی بات سنتی رہی تھی، یعنی اب مجھے جلاوطنی بھی پکر اس گورے سے جان چھڑوا لوں گی، پھر آرام سے اپنی زندگی بسر کروں گی۔ ہم امریکہ آ گئے۔ ڈینیل میرا بہت خیال رکھتا مگر وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اسے بتائے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی تھی، میں وہاں کی سیریں کرتی رہتی۔ مجھے مغرب کی آزادی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اب میں جب سے امریکہ آئی تھی میں نے عبایا پہننا تو دور کی بات، سر پر دوپٹہ لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری نمازیں کہاں چلی گئی تھیں کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اذکار نے کب سے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کچھ محسوس نہیں ہوا۔ ایک دن ڈینیل گھر پر ہی تھا جب ہمارے گھر کی بیل ہوئی، وہی گھر پر تھا جب ہمارے گھر کی بیل ہوئی۔ وہ دروازے تک گیا۔ میں کچن میں کھانا کھا رہی تھی۔ جب وہ کچن میں آیا تو بہت سرشار لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر خوشی کے سچے رنگ تھے۔ کہنے لگا، ہانیہ کوئی اچھی سی پاکستانی ڈش بنا دو، میرے دوست آئے ہیں۔ میں مسکرا کر بولی، شراب نہ لے آؤں؟ وہ مجھے غمناک نظروں سے دیکھ کر باہر نکل گیا۔ تب میں نے دل میں سوچا، مسٹر ڈینیل تم نے میری ساری زندگی، میں بھی تمہیں اس کا مزہ چکھا کر رہوں گی۔ اس لیے میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گئی، مارکیٹ سے شربت ممنوع خرید لائی، 2 گلاس اور وہ بوتل ٹرے میں رکھی، ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے بیٹھے مہمانوں کی جانب دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ تب مجھے ہوش آیا کہ میرے سر پر تو دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ کوئی اور نہیں، پاکستان کی بہت معروف اور ہر دل عزیز مذہبی ہستیاں تھیں۔ وہ تینوں نرم گفتار تھے، اتنا تو میں جانتی تھی۔ ایک مولوی صاحب بولے، بیٹی ہم تمہارے شوہر کے جگری دوست ہیں، اس کے شہر آئے تو سوچا ان سے مل آؤں۔ میں رونے والی ہو چکی تھی۔ میں بولی، آپ کی دوستی کیسے ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے، بس اللہ جسے چن لے، اللہ نے احمد علی کو چن لیا ہے۔ جب میں پچھلی بار اس شہر میں آیا تھا تب احمد علی میرے پاس آیا کرتا تھا، اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، تب میرے پاس قرآن پاک سیکھنے کے لیے آتا تھا، میں نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ دوسرے مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹی ایک دن میں مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا، سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی، میرے ساتھ ہی نماز مکمل بھی کر لی، مگر احمد علی نے 1 گھنٹہ لیا نماز مکمل کرنے میں۔ میں ان کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ ان سے بات کر سکوں۔ مسجد خالی ہونے لگی تھی لیکن میں بیٹھا رہا۔ احمد علی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا، اگر آپ کو نماز اچھی طرح سے یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد کرانے میں مدد کر سکتا ہوں۔ تب احمد علی بولے، مجھے نماز تو یاد ہے مگر میں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، اسی لیے مجھے یہ تصور کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے کہ اللہ بالکل میرے سامنے ہے، میں اس کے بہت قریب ہوں، وہ میری ہر سرگوشی سن رہا ہے، وہ میرے سجدے دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں، یہ کام آپ کے لیے مشکل نہیں مگر میرے لیے ہے۔ ان کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تمام قابل عزت ہستیاں بھی رونے لگیں، یہاں تک کہ سب کی ہچکی بن گئی۔ میں نے خود کو احمد علی کے قدموں میں گرا لیا۔ میں بولی، مجھے معاف کر، بچپن سے مسلمان ہوں مگر اس درجے پر نہیں پہنچ پائی جہاں آپ پہنچ گئے ہو۔ آپ نے مغرب میں رہ کر اللہ کی راہ کو تلاش کیا ہے اور میں نے مغرب میں آتے ہی اپنے خدا کو کھو دیا۔ مجھے معاف کر دے احمد علی، میں آپ کی گنہگار ہوں۔ احمد علی نے مجھے جلدی سے اٹھایا، کہنے لگے، ہانیہ تم میری کل بھی قابل محبت تھی اور آج بھی ہو، میں نے تمہاری ہر خطا معاف کی۔ میں بہت دیر تک روتی رہی، میں تو فقط نام کی مسلمان تھی جو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کر رہی تھی، دوسرے نو مسلم کو تصدیق کا نشانہ بنا رہی تھی۔ اگر احمد علی میرے برے رویے سے تنگ آ کر اسلام سے پیچھے ہٹ جاتا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتی؟ کیا میں اللہ کے سامنے اپنا مقام حاصل کر پاتی؟ کبھی بھی نہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کہیں ہم اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو
اسلام کی راہ سے تو نہیں روک رہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہن بھائیوں نے اچانک سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو ہم نے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ یہ 4 دن کا نمازی ہے۔ ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی پردہ کرنا شروع کر دے تو سب کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ سب باتیں لوگوں کو اسلام اور نیکی سے دور کرنے والی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اللہ نے فلاں بندے کو جو توفیق دی ہے، ہم اس سے کیوں کر محروم ہیں؟ ہمیں لوگوں کے نامہ اعمال پر نہیں، اپنے عمل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، شاید ہماری بخشش ہو جائے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔